बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़मीं पे आज हमने तारे बुला लिए हैं, जितने थे इस जहां में सारे बुला लिए हैं। जनाब, तारे कभी ज़मीन पर जब भी आए हैं तो पाकिस्तान की अगर बात की जाए, पाकिस्तान की सकाफ़ती तारीख़ की बात की जाए तो पाकिस्तान टेलीविज़न उनमें सबसे नुमाया और दरख्शंदा सितारा या सूरज बनकर ऐसा उभरा है जिसकी वजह से सारे सितारे जो है वो चमके हैं, जिसकी वजह से सारे सितारों को आपकी स्क्रीन्स पर चमक मिली है। बिलाशुबा बिल्कुल ऐसा ही है। और नाज़रीन, आज पाकिस्तान टेलीविज़न अपनी 56वीं सालगिरह मना रहा है। 1964 26 नवंबर 1964 को जिसने पैदाइश ली थी, जिसने जन्म लिया था, जिस इदारे ने, आज वो रियासत पाकिस्तान के चंद उन अजीम इदारों में है जो पाकिस्तान की सकाफ़त, पाकिस्तान की जितनी भी कहानी है वो सारी आप तक पहुंचाने का फरीज़ा सरअंजाम आज भी दे रहा है। आसमा बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और आज का हमारा प्रोग्राम भी इसीलिए स्पेशल है क्योंकि 56वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है आज पाकिस्तान टेलीविज़न की। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि एक रूटीन का जो शो है वो लेकर हम आपकी खिदमत में आते। तो एक ज़रा हट के शो है, आज स्पेशल शो है। और आज ये स्पेशल इसलिए भी है कि इसमें बहुत सारे स्पेशल मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप नाज़रीन रोज़ाना शाम 6 बजे हमारा शो देख रहे होते हैं। मैं, रिजवान, हमारी पूरी टीम, दीगर जो हैं जिनके नाम अक्सर हम आपसे शेयर करते रहते हैं, हमारे पैनल प्रोड्यूसर हैं, मेहदी हैं, अरसलान हैं, दीगर हमारी टीम है, ऑडियो इंजीनियर्स हैं, दीगर लोग। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही चंद लोग या मैं और रिजवान मिलकर ये प्रोग्राम रोज़ाना आपकी खिदमत में लेकर आ जाते हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स हम आपको बता रहे होते हैं, बहुत सारी खबरें हम आपको दिखा रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस से होकर हम तक पहुंचती हैं और फिर हमसे आप तक पहुंचती हैं। इस सारे प्रोसेस में जो लोग शामिल हैं, हमने कोशिश की है कि उनमें से कुछ को आज यहाँ मधु करें, यहाँ उन्हें हम दावत दें, आपकी उनसे मुलाकात कराएं। तो अगर आप वाक़तन उन लोगों से मिलना चाहते हैं जो हमारे तमाम प्रोग्राम्स को खूबसूरत बनाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं हमारे ज़रिए, आज हम आपकी उनसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मुलाकात कराने जा रहे हैं। और ये सहरा भी एक दफ़ा फिर हमारे प्रोग्राम के सिर गया है कि पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, चूँकि हम नाज़रीन आप देख रहे हैं PTV होम है और हमारे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, वो मुसलसल हम चल रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ अपनी पाकिस्तान टेलीविज़न इदारे की हैसियत से अपनी जो सालगिरह मना रहा है, 56वीं सालगिरह मनाई जा रही है। तो पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ डिपार्टमेंट में कौन कौन किस किस तरह से टीम वर्क की हैसियत से काम करते हैं, आज उनकी रिप्रेजेंटेशन, जैसे आसमा ने कहा, तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इंशाअल्लाह हमें आज अपने इस प्रोग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। उनके नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद होंगे। तो सबसे पहले ये जो आप महफिल सजी देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले मैं जिक्र करूँगा रिपोर्टिंग का। जो कहा जाता है कि जो भी खबर आप तक पहुंचती है, जिस तरह भी पहुंचती है, वो कहीं ना कहीं से निकाल के लाए हैं, ढूंढ के लाए हैं, उन तक पहुंची है, तो वो है जनाब हमारा रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट। तो रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट को यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सीनियर रिपोर्टर हैं हमारे, आप बिल्कुल चेहरे से भी वाकिफ़ होंगे, आवाज़ से भी वाकिफ़ होंगे, जनाब हारून इलाही तूर हमारे साथ इस हमारी महफिल का हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया हारून आज हमें ज्वाइन करने के लिए। और जी हारून जो खबरें बाहर से लेकर आते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि वो तमाम की तमाम खबरें एज इट इज़ चल जाएं जिस तरह से हारून बाज़ाकात चाह रहे होते हैं। एक ऐसी शख्सियत हैं हमारे दरमियान आज हमारे इस स्पेशल शो में जो फ़िल्टर करते हैं ख़बरों को, इनकी जानिब से लाई हुई ख़बरों को, इनकी जानिब से लाई हुई चीज़ों को, इनकी जानिब से लाई हुई रिपोर्ट्स को। वो हैं जी इकराम चौधरी साहब, हमारे सीनियर एडिटर हैं। फैसला करते हैं जी जनाब कि कौन सी खबर चलनी है और कौन सी खबर नहीं चलनी, और फिर ये भी फैसला करते हैं कि जो खबरें चलनी हैं कहाँ, कब, कौन सी स्टोरी चलनी चाहिए और किस तरह से उस स्टोरी को ट्रीट किया जाना चाहिए। और मैं इकराम साहब का ख़ास तौर पर इसलिए भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बहुत बार नाज़रीन होता है, जैसे हमारा घर में फैमिली मेम्बरान के साथ किसी बात पर कभी अगर मूड ऑफ हो जाता है, ऑफिस में भी ऐसा चलता है, ये भी हमारी फैमिली है। लेकिन आप यकीन करें कि जब भी मैं कभी बहुत ही बुरे मूड के साथ इनके पास से गुजर रही होती हूँ घर जाने के लिए, तो ये कोई ना कोई ऐसा फ़िक्रा ज़रूर फेंकते हैं कि मेरा एकदम से जो मूड ऑफ होता है ना, वो एकदम से हट जाता है। बहुत अच्छा आसमा, मूड अच्छा, बुरे को अच्छा कर देते हैं और अच्छे को बाद अगर बुरा भी कर देते हैं, ये भी इन्हीं का खासा है। तीसरा डिपार्टमेंट जो नाज़रीन ये तमाम चीज़ें जो इवन जो इस वक्त भी सेट आप तक पहुंचा रहे हैं, हमारे बिल्कुल जो मेन इस वक्त जो 2 स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये कैमरामैन कामरान भट्ट, इन्होंने कहा था भट्ट मेरा साथ नाम ज़रूर लेना है, कामरान भट्ट हैं। और हमारे जो साथी कैमरामैन हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी हम जिक्र जो है वो ज़रूर करेंगे। ये कैमरा वर्क जो है ज़ीशान खलील साहब इस वक्त कैमरे पे हैं, अली बहुत होनहार बच्चा है वो कैमरे पर है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एक लंबी लिस्ट है।
وہ جو آپ تک پہنچاتے ہیں کس طرح سے شاٹ بننا ہے, کیسے کرنا ہے, وہ بھی ناظرین ان کی بھی نمائندگی ہمارے پاس موجود ہے. تو کیمرہ ڈپارٹمنٹ کو جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ ہیں جناب ہمارے نہایت ہی ہونہار سمارٹ کیمرہ مین ذلے حیدر صاحب. ذلے آپ کو بھی جو ہے وہ ویلکم کرتے ہیں ہم اپنے شو میں. بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کو کیمرے کے پیچھے سے سامنے دیکھنا. آپ کو پتہ نہیں کیسا مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے آج. میں نے پہلے ہی کہہ دیا سمارٹ تاکہ آپ ذرا کانفیڈنٹ ہو جائیں. یو آر سمارٹ مین. جی تھینک یو. بالکل جی. اور جیسا کہ ہم ذکر کر رہے تھے نا, ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے رپورٹر. تو ناظرین آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف میل رپورٹرز نہیں ہیں, ہمارے پاس فیمیل رپورٹرز بھی ہیں. اچھا, ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے, بالکل ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ جتنا مشکل, جتنا کٹھن ایک میل رپورٹر کے لیے ہے باہر فیلڈ میں جانا, وہاں سے خبریں لے کر آنا, کیا ایک فیمیل کے لیے بھی ہے؟ تو اس کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے ایک ایسی رپورٹر کو جن کی بہت ساری رپورٹس روزانہ ہی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. صدف افضل ہمارے ساتھ موجود ہیں رپورٹنگ کے شعبے سے متعلق ہم سے بات کرنے کے لیے. بہت شکریہ صدف آپ کا. بہت شکریہ آپ چاروں مہمانوں کا, بہت شکریہ. ناظرین اس پینل کے بعد اگلے ہاف میں دوسرا پینل بھی ہمارے ساتھ موجود ہوگا انشاءاللہ گیسٹ کا, تو وہ بھی جو ہے وہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے. ہارون, آپ سے میں چاہوں گا کہ گفتگو کا ہم آغاز کریں. سینئر رپورٹر, اور رپورٹنگ کو کہا جاتا ہے کہ کماؤ پوت ہوتا ہے کسی بھی ادارے کا, کسی بھی چینل کا, کہ بہرحال آپ لے کر آتے ہیں خبریں تو یہ آگے تمام ہلچل جو ہے وہ مچ رہی ہوتی ہے. کیسے ہوتا ہے, آپ تک پہنچتی ہے, کوئی آپ کی ایک حس ہوتی ہے رپورٹر کی, کہا جاتا ہے کہ ایک سینس, اس کا ایک ایکسٹرا سینس ہوتا ہے جو پتہ لگا لیتا ہے کہ یار یہاں سے خبر نکلنی ہے. کیسے کرتے ہیں آپ, کیا کیا ہے پی ٹی وی میں؟ جی بالکل شکریہ. رپورٹنگ جیسا آپ نے بتایا کہ ویسے تو براڈ کاسٹ میڈیا میں یا جرنلزم میں ہر شعبہ ہی بڑا اہم ہے, لیکن رپورٹنگ وہ بنیادی شعبہ ہے جس کی بنیاد پہ یہ پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے, یعنی خبر لانے والے لوگ. اور ہمیشہ سے ان کی بڑی اہمیت رہی. آپ نے جو بات کی کہ رپورٹر کس طرح سے ایک خبر تک پہنچتا ہے, یہ کافی مشکل کام بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے. سب سے اہم بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ پوری ایک تسلسل کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. ہمارا جو رپورٹر ہے, کیونکہ میں تو ایک خاص مثال کے طور پہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کو کور کرتا ہوں, اس سے ہٹ کے ہمارا ایک پورا بیٹ سسٹم ہے. ہر رپورٹر ہر وقت جو ہے وہ اپنی بیٹ کو فالو کر رہا ہوتا ہے. اور اسپیشلی اب جب کہ یہ سوشل میڈیا کا ہم دور سے گزر رہے ہیں اور میڈیا کا جو پورا ایک سسٹم ہے وہ بدل رہا ہے, سوشل میڈیا کی طرف جا رہا ہے, تو اس میں تو رپورٹر کا جو کام ہے وہ اور بھی زیادہ تھوڑا انٹرسٹنگ اور مشکل. میں ساتھ انٹرسٹنگ بھی کہہ رہا ہوں. وہ مسلسل ٹویٹر کو فالو کر رہا ہے, سوشل میڈیا انجنز کو فالو کر رہا ہے, کہ تاکہ اسے مکمل علم ہو کہ میری بیٹ کے اندر, میری اسپیسیفک بیٹ کے اندر کیا ڈیولپمنٹ چل رہی ہیں. پھر اکارڈنگلی وہ نئے ایونیوز تلاش کرتا ہے تاکہ اپنی خبر کے اندر کچھ سکوپ کرے, کچھ ایکسکلوسیو ڈالے. اسی سے پھر پورا کیونکہ عام خبر جو ہے وہ تو ہر کسی کے پاس ہوگی, خبر وہ ڈسکس ہوگی جو آپ کا سکوپ ہوگا, جو آپ کا ایکسکلوسیو ہوگا, اس کو لوگ ڈسکس کریں گے. تو یہ رپورٹر کے لیے زیادہ اہم ہوتا ہے. اچھا, رپورٹنگ کی بات ہو رہی ہے, صدف ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سے چونکہ ابھی ہماری بات ہوئی, تو ایک فیمیل کس طرح سے رپورٹنگ کر رہی ہوتی ہیں اپنی فیلڈ کے اندر, اور کتنی مختلف ہے ایک فیمیل کے لیے رپورٹنگ کی فیلڈ بنسبت ایک میل رپورٹر کے. تو صدف کچھ بتائیے گا, کبھی لگا کوئی ایسا انسیڈنٹ رپورٹ کرتے ہوئے کہ نہیں یہ کسی مرد رپورٹر کو یہاں بھیجا جاتا تو زیادہ اچھا تھا, مجھے تو بس ایسے ہی بھیج دیا آفس والوں نے؟ آسما, 2011 میں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا پی ٹی وی نیوز سے, اور ڈیفینیٹلی کچھ مشکل مراحل سے بھی گزری اور کچھ چیلنجز کا بھی سامنا تھا. لیکن ہم سے پہلے یہاں پہ فیمیل رپورٹرز جانے پہچانے نام ہیں پی ٹی وی نیوز کے. میڈم شازیہ سکندر تھیں, میڈم رفت تھیں, اس کے علاوہ جتنے بھی ہیڈز تھے انہوں نے بہت گائیڈ کیا. سب سے بڑی بات یہ کہ اس آرگنائزیشن نے ہمیں کانفیڈنس دیا. تو میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ اچھا میں فیلڈ میں جا رہی ہوں تو میں نے یہ کوریج یا یہ کام میں نے کرنا ہے یا نہیں کرنا. ہر طرح کا کام کیا, ہر طرح کی بیٹ کی. اور میں یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی وی نیوز کا جو رپورٹر ہوتا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہوتی ہے وہ ہے ایڈیٹوریل ججمنٹ. ہم نے پی ٹی وی نیوز کی پالیسیز کو بھی فالو کرنا ہوتا ہے اور ان ٹائم رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے, پلس ایکوریٹ انفارمیشن جو ہے وہ اپنے ویورز تک پہنچانی ہوتی ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ میں نے جو پبلک گیدرنگز جو ہوتی ہیں اس میں بھی کام کیا ہے. بہت ساری ایسی سچویشنز ہوتی تھیں جہاں پہ صرف میل ہوتے تھے. آپ کو پتہ ہے میل ڈومینیٹڈ
ریٹنگ سوسائٹی ہے ہماری, تو اس میں میں نے کبھی یہ نہیں سوچا یا یہ نہیں کہا کہ نہیں میں نے یہاں نہیں جانا یا میں نے وہاں نہیں جانا. پورا دن کام کیا, پورا دن کام کرنے کے بعد پھر آفس آ کے تو بہت ساری جگہوں پر صدف, سوری ٹو کٹ یو, بہت ساری جگہوں پہ رپورٹنگ کرتے ہوئے دھکم پیل بھی ہو رہی ہوتی ہے کسی ایک شخصیت کا شاٹ لینے کے لیے, کوئی ایک سین کیپچر کرنے کے لیے. تو پھر اتنے سارے مردوں کے ہجوم میں سے جگہ بنانا, آگے پہنچنا, خبر لے کے آنا, ویژول لے کے آنا, یہ مشکل ہے. جی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے, اور ڈیفینیٹلی کہ ایسی سچویشنز آئی ہیں ہمارے سامنے کہ ہم لوگوں نے اس میں بہت سارے میل ہوتے ہیں, ریلیز ہوتی ہیں یا پبلک گیدرنگز ہوتی ہیں, تو بیچ میں گھس کے ہمیں خبر بھی نکالنی ہوتی ہے اور شارٹس بھی لینے ہوتے ہیں. اور لٹرلی میں نے ایسی سچویشنز فیس کی ہیں جس میں دھکم پیل کے دوران میں نے جو ہے وہ انفارمیشن بھی لی اور اپنے ویورز تک جو ہے وہ ایکوریٹ انفارمیشن بھی پہنچائی. اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہیڈز کا بھی ہے, کیونکہ انہوں نے ہمیں وہ کانفیڈنس دیا, اس آرگنائزیشن نے ہمیں بہت کچھ سکھایا. اور اگر پی ٹی وی میری پہچان ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی ہمیشہ اپنی آنیسٹی سے, محنت سے, لگن سے کام کیا کہ ہم اس ادارے کے لیے فخر کا باعث بنیں. اچھا, بالکل صحیح کہا آپ نے. میں چونکہ پہلے ہم بات کر رہے تھے تو کچھ ایسا فال بن رہا تھا کہ جیسے آپ اکرام چودھری صاحب سے سوال کریں گے, لیکن میں اس وقت بھی آپ سے مائک لینا چاہ رہا تھا. نہیں میں ڈنڈی نہیں مار رہا, آپ نے صدف کے سے سوال کر لیا اینڈ دیٹ واز گڈ. تو اکرام چودھری صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گا, وہ اس لیے کہ ہی ہیز بین آلویز بین مائی فیوریٹ امنگ مینی فیوریٹس. تو بڑا اچھا کام کرتے ہیں اور موڈ بہت اچھا رکھتے ہیں. اکرام صاحب, ویری پروفیشنل اپروچ. اکرام صاحب ذرا میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ میں مداح ہوں آپ کی ایڈیٹوریل ججمنٹ کا, میں نے چونکہ آپ کے ساتھ کام کیا ہے آفس میں, تو ذرا یہ شیئر کیجئے گا کہ صرف پڑھائی لکھائی آپ پڑھ کر آ گئے یونیورسٹی سے, اور لائک میں تو بہت پرانی بات کر رہا ہوں, تو کس طرح سے ایڈیٹوریل ججمنٹ بہتر ہوتی ہے, آپ کی کس طرح سے ہوئی, سینئرز نے کیا سکھایا, پی ٹی وی کی اوور آل جو نیوز روم کی انوائرمنٹ ہے وہ خود وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک لرننگ آپ کے لیے خود بخود پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے, تو کیا سیکھا, کیا آپ نے یہاں سے حاصل کیا, کیسے کیا؟ رضوان, جو ڈیسک کے معاملات ہیں یہ یقیناً ایک سنجیدہ بزنس ہے. جی شیور. جس میں آپ جب ہم شروع میں آئے تھے تو یقیناً طور بہت سے وہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ خبر کیوں نہیں جاتی, یہ جانی چاہیے, جو ایک نوجوان کا پیشن ہوتا ہے. لیکن وقت کے ساتھ جو چیزیں سیکھیں, اپنے سینئر سے سیکھیں, اور کچھ یہ ہے کہ جو نیوز سینس اور ایڈیٹوریل ججمنٹ ہے یہ ایک گاڈ گفٹڈ چیز بھی ہے. آپ نے اپنی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے, اپنی اسٹیٹ پالیسی, اپنی گورنمنٹ پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ خبر بھی ضائع نہ ہو, الفاظ کا استعمال بھی محدود رکھنا ہے, مقصد بھی پہنچانا ہے, اور یہ ہے کہ جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو بھی سرو کرنا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو خبر کی کنسٹرکشن میں, اس کی ایڈیٹنگ میں, اور اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے. آپ نے, میں سوری ٹو کٹ یو, آپ نے ڈیسک ایڈیٹر بھی کی حیثیت سے بھی کام کیا, آج کل آپ اسائنمنٹ ایڈیٹر ہیں. ناظرین ہم بتا دیں کہ وہ نیچے ٹکرز جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ریڈ ہیں, دوسرے ہیں, وہ تمام کے تمام آج کل اس کو اکرام چودھری صاحب ہی دیکھ رہے ہیں. وہ بھی دیکھنا ہے کون سا ٹیکسٹ کیسے ڈالنا ہے, کیا چیز اس میں سے ایڈٹ کرنی ہے. رپورٹر بھی آپ رہے, تو ذرا شیئر کیجئے گا کہ یہ اتنی ساری جگہوں پہ کام کرنا آپ کو کیسا لگا, اور کیا چیز لگی آپ کو کہ یار دس واز مائی کپ آف ٹی؟ رضوان, میں سمجھتا ہوں کہ جو اسائنمنٹ ڈیسک ہے میں اس پہ اپنے آپ کو زیادہ فٹ سمجھتا ہوں, اس لیے کہ جو کسی بھی نیوز ڈپارٹمنٹ میں اسائنمنٹ ڈیسک ہے وہ نرو سینٹر ہے. جی جی. نیوز اس نے فرسٹ رسپونڈ کرنا ہے نیوز کا ٹکر کی فارم میں, بلٹن, اس کے بعد ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ اس کی نیوز اپڈیٹ ہونی ہے, اس کی بریکنگ نیوز ہونی ہے, اس نے ہیڈ لائن, نیوز ڈیسک نے یہ طے کرنا ہے کہ اس کی ہیڈ لائن ہونی ہے نہیں ہونی. لیکن اس کا جو فرسٹ رسپونڈر ہے وہ اسائنمنٹ ڈیسک ہے جس نے ٹکر کی شکل میں اس کو دینا ہے. وہ پرائیورٹائز کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے ریڈ الرٹ میں چلانا ہے, اس کو ہم نے نارمل ٹریٹمنٹ کرنی ہے, اس کی کس کیٹیگری میں رکھنا ہے. پھر یہ ہے کہ جو ہمارا ٹکر, جس کو ہم ٹکر سکرول کہتے ہیں, اس میں تمام جو نیشنل, انٹرنیشنل, سپورٹس, ویدر, تمام نیوز جو ہیں وہ اس کا حصہ ہوتی ہیں, اور وہ ایک روٹیشن کے ساتھ سرکل چلتا ہے جو کہ 4 منٹ, 5 منٹ, 10 منٹ, جتنا بھی اس میں وہ کیپیسٹی ہوتی ہے اس کے مطابق, نیوز فال کے مطابق وہ نیوز آر 1 گھنٹے کے بعد خبریں آنی ہیں. لیکن ٹکر جو ہے وہ آپ کی کنٹینیوسلی اپڈیٹ ہوتا ہے. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو فرسٹ رسپانس دینا ہے نا وہ ٹکر نے دینا ہے, اور نرو سینٹر ہے جس میں آپ نے ایکوریسی بھی خیال رکھنی ہے, آپ نے ٹائمنگ بھی رکھنی ہے,
آپ نے باقیوں کو کمپیٹ بھی کرنا ہے, آپ نے اپنے رپورٹر کو بھی جگانا ہے, آپ نے اپنے ڈیسک کو بھی بتانا ہے, آپ اپنے سینٹرز کو بھی الرٹ کرتے ہیں کہ بھائی جان اس کا ہمیں رسپونڈ کیں, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں میٹر کرتی ہیں. صحیح بہت ڈیفیکلٹ کام ہے یعنی جو آپ کر رہے ہیں اس وقت. اینی ویز جی, جب آج سے 56 سال پہلے یہ سوچا گیا کہ پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے اس کا اب آغاز کیا جائے, تو اس سے پہلے تک ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان میں ریڈیو کا دور تھا, لوگ ریڈیو سنا کرتے تھے, مائکرو فون کی اس وقت بہت زیادہ اہمیت ہوتی تھی. لیکن جب یہ سوچا گیا کہ ایک ویژول میڈیم یعنی ٹیلی ویژن لے کر آنا ہے, تو اس میں جو سب سے اہم چیز تھی اور ہے یقینی طور پر, اس کی اہمیت سے تو انکار ممکن نہیں, وہ ہے کیمرہ, اور اس کو ہینڈل کرنے والا, اس کو چلانے والا کیمرہ مین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذل حیدر, گفتگو کے آغاز میں ہی ہم نے آپ کو بتایا تھا, شو کے آغاز میں, ان سے بات کرتے ہیں اور کچھ ان سے جانتے ہیں کہ پہلے تو ذرا یہ بتائیے گا کہ بہت سارے نوجوان شوق انہیں یہ ہوتا ہے کہ وہ کیمرے کے آگے کام کریں, نہ کہ کیمرے کے پیچھے اینکر بن جائیں, رپورٹر بن جائیں, کوئی شو ہوسٹ کر رہے ہوں. تو آپ نے کیسے سوچا کہ کیمرے کے پیچھے, اور کیوں؟ بہت شکریہ آج اس موقع پہ انوائٹ کرنے کے لیے اور بیٹھے ہوئے. اور آپ کا جو سوال ہے سب بالکل ٹھیک کہا آپ نے, شوق بہت ہوتا ہے سب کو, لیکن عموماً تاثر یہ ہے کہ جو کیمرہ کا پیچھے کھڑا ہوا شخص ہے سائلنٹ ہے, چپ کر کے کھڑا ہوا ہے, لیکن سب سے امپورٹنٹ کام جو ہے وہ بیہائنڈ دا کیمرہ ہے. نو ڈاؤٹ. اور اس آپ نے کس طرح ایک امیج کو کمپوز کرنا ہے, اس کا فریم بنانا ہے اور لوگوں کو ٹی وی پہ دکھانا ہے, سب سے امپورٹنٹ کام کیمرہ مین کا. اور بینگ اے اسٹیٹ براڈ کاسٹر پی ٹی وی کے کیمرہ مین کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے, کیونکہ ہماری بنائی ہوئی فوٹیج, ہماری بنائی ہوئی ویڈیو ریپرزینٹ کرتی ہے پاکستان کو. نہیں تو کبھی ایسا لگا ذلے آپ کو کہ یہ جو آپ نے ایک ویژول یا کوئی ایک پکچر جو کیپچر کی تھی, آفس بھجوائی, آن ایئر نہیں ہوئی, ہونی چاہیے تھی, کبھی؟ بہت بار ایسا ہوا ہے, بہت بار ایسا ہوا ہے, بہت بار ایسا ہوا ہے. لیکن وہ تو ہمارا کام جو ہے وہ اس فوٹیج کو آفس بنانا اور آفس پہنچانا, آگے اس کی جو پالیسی ہے اس کو آن ایئر کرنے کی وہ ہماری پروڈکشن سٹاف اور جو بھی باقی ہیڈز ہیں ان کی ہے. بہت بار ایسا ہوا ہے. ویسے یہ ضلع جو ہے ہمارے سب سے زیادہ کریٹیو کیمرہ مین ہے. ویسے تو سارے کیمرہ مین ہمارے بہت اچھے ہیں, لیکن ہی از اے ینگ, ہی از اے کریٹیو. اور زیادہ تر رپورٹرز کی یہ خواہش ہوتی ہے, یعنی یہ ان چند کیمرہ مین میں ہے کہ ان کے ساتھ کہ جب بیچ پہ جا رہے ہیں تو ذل حیدر ہوں. اسپیشل رپورٹس ان سب کا بہت پیار ہے, ان سب کا بہت تھوڑا سا انسائیڈ سٹوری آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ رپورٹنگ میں جیسے آسما نے, صدف سے جب سوال جواب ہو رہے تھے تو آسما نے پوچھا کہ مشکل کام ہے, بہرحال دھکم پہل ہوتی ہے اور بہت سارے بعض اوقات کسی بڑی انٹورڈ قسم کی سچویشن کا سامنا بھی کرنا پڑ جاتا ہے. تو ذرا یہ شیئر کیجئے گا کہ کوئی ایسا واقعہ انٹرسٹنگ جو آپ کے اس کریئر میں, رپورٹنگ کریئر میں ہو, چاہے وہ کوئی سیاسی اجتماع ہو, کوئی ویسے بہت سارے خطرناک, یہ جو پیچھے دہشت گردی کا ہم نے سامنا کیا, تو اس میں بھی ہم اینکرز اندر بیٹھ کر اس کو لوگوں کو بتاتے ہوئے یہ فیل کر رہے ہوتے تھے کہ رپورٹر کتنی مشکل میں ہوگا. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہوتی تھی, ایمبولینس پیچھے ہوتی تھی, دھکم پیل ہوتی ہے, پولیس بھگا رہی ہے, یہ کر رہی ہے. تو کوئی ایسا واقعہ ہو جو آپ کے ذہن میں ایک میموری ہو؟ جی رضوان, آپ نے بہت ہی زبردست کویسچن کیا کہ ہماری لائف, ایک رپورٹر کی لائف بڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے اور بڑی ڈیفرنٹ بھی ہوتی ہے. ہم پلان نہیں کر سکتے اپنی لائف کو پلان نہیں کر سکتے. یہ نہیں طے کر سکتے کل شام کو ہم نے فلاں جگہ جانا ہے, ہمیں کسی بھی جگہ سے کسی دوسری طرف ڈائیورٹ ہونا پڑ سکتا ہے. جو آپ نے بات کی, میں ویسے تو پاکستان ٹیلی ویژن 1964 میں آیا, تو اس کے فوراً بعد ہی پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ سخت ترین رپورٹنگ کے مراحل سے گزرا. 65 کی وار جو ہے آج بھی میں نے اس پہ رپورٹس بنائی ہیں, آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی خاص طور پہ کیمرہ مین نے کس طرح سے کیپچر کیا 65 کی وار کو, پھر 71 کی وار کو, پھر ہمارے جو رپورٹرز تھے, بڑے بڑے نام ہیں, انہوں نے کس طرح سے کیا. لیکن بیک ان 2007-8 آپ کو یاد ہوگا, مجھے یاد ہے ہمیں ایک ہفتے میں کم از کم 4 سے 5 دن جو ہم صبح اٹھتے تھے تو دفتر سے ٹیلی فون پہ اٹھتے تھے کہ جی فلاں جگہ پہ کوئی بلاسٹ ہو گیا ہے. وہ کنفلکٹ پورا زون بنا ہوا تھا بڑا. آج ہم بڑے سیف پاکستان میں ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو اس دوران بڑے بڑے واقعات ہوئے, بڑے انٹرسٹنگ واقعات بھی ہوئے. ایک دفعہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو بعض اوقات آپ کو خبر مل جاتی ہے اور
इत्तफाकन मिल जाती है। तो मैं गया, ब्लास्ट था, तो जैसे बड़े बड़े रिपोर्टर नाम रोके हुए थे, उन्होंने कहा नहीं आप आगे नहीं जा सकते। तो मैं चलते हुए जा रहा हूँ तो आगे से मुझे एक सिक्योरिटी पर्सनल ने रोका। उसने कहा सर, मैंने कहा व्हाट हैपेंड, तो उसने समझा कि शायद ये ही इज सम माय ऑफिसर, तो उसने सारा पर मुझे बता दिया कि सर ये हुआ वो हुआ, अप्रोच्ड फलां साइड से और इतने लोग थे, हमने ये किया इतने। अच्छा, फिर मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, आई अंडरस्टैंड, मैं तो रिपोर्टर था, मुझे पता चल गया कि अच्छा। उसके बाद उसने मुझे सारा कुछ बता दिया, कैजुअलिटीज ही बता दी। तो अब मेरे लिए मसला ये था कि मैंने वापस कैसे आना, क्योंकि उससे आगे अगर मैं बढ़ता उसी पर हमको कायम रखते हुए अच्छा फिर मैंने क्योंकि रिपोर्टर बहुत तेज होता है और रिपोर्टर के लिए तेज होना ही जरूरी है। ही शुड बी क्लेवर, ही शुड मतलब ही शुड हैव एन ईगल आई, कि उसको फौरन पता चल जाए कि यहाँ पे मैंने किस तरह से हिट करना है। अब मैंने बड़े तरीके से, अच्छा ठीक है दैट्स फाइन, मैंने वापस आया तो जो वहाँ पे रिपोर्टर्स खड़े थे उन्होंने कहा कि आप इतनी देर बातें करते रहे। फिर वो अहम एक इंसिडेंट था, बड़ा वाकया था, और उसमें उस वक्त तक उस इंसिडेंट के बारे में बहुत कुछ सामने नहीं आया था। फिर हम शेयर कर लेते हैं आपस में, जी बिल्कुल, तो फिर हमने शेयर किया। अच्छा, दूसरा जो हमारा, अब ये तो है ओवरऑल रिपोर्टिंग के तौर पे। अब अगर मैं बात करूं पाकिस्तान टेलीविजन का रिपोर्टर, पाकिस्तान, बिलीव मी, मेरा आई हैव एक्सपीरियंस इन द प्राइवेट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट में, लेकिन मैं आज भी कहता हूं पाकिस्तान टेलीविजन का रिपोर्टर होना मेरे लिए काबिल फ़ख्र है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी इज्जत की बात है कि मैं पाकिस्तान की टेलीविजन यानी पाकिस्तान, जी बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन पाकिस्तान टेलीविजन को भी आप लोगों पर बहुत ज़्यादा फख्र है हारून, जिस तरह से मुश्किल हालात में आप जिस तरह से काम कर रहे होते हैं। एक ब्लास्ट हो चुका है, बहुत सारी जगहों पर ये होता था, रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग के लिए मौजूद हैं, और दूसरा ब्लास्ट हो जाया करता था, तो बड़े कठिन, बड़ी मुश्किल हालात में भी आप हैं, कैमरा मैन काम कर रहे होते हैं। आपकी जानिब दोबारा से हम आएंगे, लेकिन अभी जी थोड़ा चूंकि मैं रिजवान एंकर्स हैं, रिपोर्टर्स की बात हो रही है, बिल्कुल हम भी ज़रा एडिटर्स की बात हो रही है, कैमरामैन की बात हो रही है, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि हम एंकर्स की बात ना करें, और ऐसे एंकर्स जिन्हें देख देख कर, जिन्हें सुन सुन कर हमने सीखने की कोशिश की। मैं ये नहीं कहूँगी कि सीखा, क्योंकि ये तो अभी मरहला जारी है, कोशिश करते हैं सीखने की। तो कुछ यादें मेरे ख्याल में यहाँ आज के शो में ताज़ा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे उन सीनियर एंकर्स की जो यहाँ इन्हीं स्टूडियोज़ में बैठ के आप तक खबरनामा पहुँचाते रहे हैं, खबरें पहुँचाते रहे हैं, रिपोर्ट्स पहुँचाते रहे हैं। तो उन्हें एक तरह से ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, खिराज तहसीन पेश करने के लिए एक छोटा सा मोन्टाज है, वो आपसे शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पहले अहम खबरों का खुलासा। सोवियत यूनियन को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद फराहम करने के एक प्रोग्राम पर इत्तेफाक राय हो गया है। नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। डार्विन में सदर के तैयारे को पेश आने वाले वाक़े की वजह से उनकी आमद में ताखिर हुई। पाकिस्तान को खुद कफील मुल्क बनाने के लिए एक इनकलाबी प्रोग्राम शुरू किया है। चीन के सकाफती ग्रुप ने इस्लामाबाद में अपने फन का मुजाहिरा किया, जहां आम आदमी को खुशहाली के मसावी मौके हासिल हों। मुल्क के सबसे बड़े कानून साज इदारे के सामने जो आठ निकाती प्रोग्राम पेश किया गया है, उसमें यूनियन के एक ऐसे नए माहिदे पर फौरी तौर से दस्तखत करने की जरूरत पर जोर दिया गया है जो लोगों को जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम करने के सिलसिले में अब तक किए जा चुके हैं। मशरक़ वस्ता अमन कॉन्फ्रेंस का दूसरा दौर स्पेन के दारुल हुकूमत में शुरू हो गया है। मकबूजा कश्मीर से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक भारतीय फौजियों ने पिछले 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई के दौरान 4 बेगुनाह अफराद शहीद कर दिए। मुल्कों के मरकजी बैंकों के सरबराहों का 2 रोजा इजलास आज कराची में शुरू हुआ। हुकूमत मुल्क के दूर दराज इलाकों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। जी नाज़रीन, असातिज़ा जो हमारे थे एंकर्स के, उनमें उनको नाम, उनके कुछ कलमात जो उनकी ज़ुबान से अदा हुए, उनकी आवाज़ जो है वो आपने सुनी। शुक्र है आसमा, हमें पुराने एंकर्स में इन्होंने शामिल नहीं कर लिया अभी, लेकिन वी डू स्टिल एग्जिस्ट। अच्छा, थोड़ा सा मुख्तसरन वक्त है, इकराम साहब मैं आपकी तरफ ही आऊँगा क्योंकि अभी हमने दूसरा पैनल भी इन्वाइट करना है।
فرق دیکھا گیا ہے بہت ساری جگہوں پہ. مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار پرائیویٹ میڈیا کچھ دکھا رہا ہوتا ہے, آپ کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں, تو یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے اور کیوں ہم ایسا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہماری خبریں اکثر پرائیویٹ میڈیا سے ڈیفرنٹ چل رہی ہیں؟ رضوان, جو ٹی وی ہے, جو صحافت ہے, یہ بیسیکلی معاشرے کا چہرہ ہوتی ہے, اور اسٹیٹ ٹی وی ہونے کے ناطے جو ہم نے دکھانا ہے نا, وہ دکھانا ہے کہ اس ملک کا امیج کیا ہے. ہمارے لیے سب سے جو امپورٹنٹ ہے نا, وہ ہمارا ملک ہے. بے شک. اس کی انٹیگریٹی, اس کی رسپیکٹ, اس کا وقار, ایسی خبر جس کے ساتھ ہمارے ملک پہ خدا نخواستہ وقار پہ حرف آئے یا عزت پہ وقار ہے, وہ ہماری پالیسی کا حصہ نہیں ہے. صحیح. اس ملک کو ترقی دینی ہے تو خبر سازی کے ہمارے پاس بھی مسالے کی خبریں ہوتی ہیں. ہمارے رپورٹر بھی خبر فائل کرتے ہوئے ایسی بات ڈال جاتے ہیں جو کہ ہمارے لیے ہمیں ہضم نہیں ہوتی, خبر پڑھتے ہوئے ہضم نہیں ہوتی کہ یہ بات کیا لکھی ہے. اس سے پوچھا بھی جاتا ہے. تو سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے, اس ملک کی پازیٹیو چیز کیا ہے, اس ملک کو میں کیا اچھی چیزیں ہو رہی ہیں, اس ملک کی ترقی کیا ہے, اس ملک کی پرفارمنس کیا ہے. نیگیٹو ایشوز سے ہم توجہ نہیں ہٹاتے, لیکن ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کے مثبت طریقے بھی ہوتے ہیں. تو وہ مثبت طریقے جو ہیں صدف کس طرح سے استعمال کرتی ہیں, کچھ صدف سے جان لیتے ہیں. صدف, بہت بار جی چاہتا ہوگا کہ ایز اٹ از جو چیز آ رہی ہے وہی چلنی چاہیے, ایڈیٹر صاحب سے بحث بھی ہوتی ہوگی, لیکن وہ چیز اس طرح سے نہیں چل سکتی. کس طرح سے ایک منفی چیز کو یا منفی خبر کو اس انداز میں آپ پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں اپنی رپورٹ کے ذریعے کہ دیکھنے والے جو ہیں وہ کہیں پینک نہ ہو جائیں؟ آسما, یہی وہ چیز ہے جو ہم لوگوں کو سکھائی بھی جاتی ہے, اور ہم ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ ایک نئی چیز سیکھتے ہیں, ایکسپیرینس کرتے ہیں. ہم لوگوں نے پرائیویٹ چینلز کی طرح ویورز میں سنسنی نہیں پھیلانی ہوتی. ہم نے ایک ایکوریٹ انفارمیشن اپنے ویورز کو دینی ہوتی ہے, ان بائسڈ رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے. اور یہی میرے خیال میں پی ٹی وی نیوز کے رپورٹرز کو یا پی ٹی وی نیوز کو یہ منفرد کرتا ہے باقی سارے چینلز سے کہ ہم جو خبر دیتے ہیں وہ مصدقہ خبر ہوتی ہے, ان ٹائم رپورٹنگ ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج بھی پی ٹی وی کا وہ مقام ہے کہ ہمیں فخر ہے پی ٹی وی پہ کہ ہم سے پرائیویٹ چینلز کے رپورٹرز ٹکرز بھی مانگتے ہیں, سٹوریز بھی مانگتے ہیں, اور ویژولز بھی مانگتے ہیں, اور تصدیق بھی چاہتے ہیں بہت ساری خبروں کی. اچھی بات کر دی انہوں نے, یہ تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے. اچھا ہارون صاحب, آپ چونکہ جس وقت ہم نے انٹرپٹ کیا وہ اینکرز کو دکھانے, اس وقت آپ اتفاق سے یہی بات کر رہے تھے کہ پی ٹی وی میں آپ کیا فخر محسوس کرتے ہیں کہ یو آر پارٹ آف دیٹ سچ اے پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن؟ ہمارے ناظرین کا رضوان ہم سے ہمیشہ یہ گلہ رہتا ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن ہمیں جلد خبر نہیں پہنچاتا. ہم پہ زیادہ جو پریشر ہے وہ جلدی کا ہے. ہم خبر دیتے ہیں, لوگوں کو پتہ ہے, اب پی ٹی وی نے بھی دے دی ہے, لیکن ہم ہمیشہ صحیح خبر دیتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اگر خدا نہ خواستہ کہیں پہ کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے تو ہم کیجویلٹیز کو 20 سے لے کر 5 پہ نہیں آتے, ہم 2 سے 5 پہ جاتے ہیں, جو پوری دنیا میں ایک طریقہ کار ہے. لوگ 20 سے 5 پہ, ہم بہت ساری جگہ پہ دیکھا ہے ہم نے ایسے ہوتا ہے. دوسرا, میں آج بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے زیادہ باخبر پاکستان ٹیلی ویژن کا رپورٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم سے خبریں مانگی جاتی ہے, ہمیں اپروچ کیا جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ہم خبر کو, ہم ایک ریاستی ادارہ ہے, ہمیں ہر وقت اس بات کا احساس ہوتا ہے. اور رضوان, ہمارے ناظرین ہماری جو رپورٹس دیکھتے ہیں تو انہیں بھی اس بات کا اندازہ ہوتا ہوگا کہ ہم ایک لفظ کو بڑی محنت سے تیار کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. ہم الفاظ کی اہمیت سے, اس کی ویژول کی اہمیت سے آگاہ ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کی پہچان ہے, ہم پاکستان ہیں, ہم اس لحاظ سے ہی رپورٹنگ کرتے ہیں اور ہم پوری ذمہ داری سے کرتے ہیں. ذمہ داری سے کرتے ہیں اور بہت زبردست طریقے سے ہارون صاحب کر رہے ہوتے ہیں. بالکل جی, ایسا ہی ہے. اچھا ضلع, آپ مجھے بتائیے گا, پرائیویٹ میڈیا اور پھر پاکستان ٹیلی ویژن کی بات ہو رہی ہے. آپ جب کیمرہ مین حضرات اکٹھے بیٹھتے ہیں, کوئی بات ہوتی ہے اس طرح کی؟ پرائیویٹ میں تو ہم نے خود, کیونکہ بہت سارے چینلز کے ساتھ میں بھی رہی, گائے اگر کہیں سے چھت سے اتاری جا رہی ہے قربانی کے لیے, یا بیل اگر کہیں گٹر میں گر گیا ہے تو اس کے بارے میں بھی وہاں تو ہمیں بولنا پڑتا تھا. لیکن یہاں آپ لوگ جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو کچھ طنز و مزاح چلتے ہیں کہ جی آپ تو یہ دکھاتے ہیں, ہم دیکھیں کیا دکھا رہے ہیں؟ بالکل چلتا ہے, لیکن یہی تو فرق ہے پی ٹی وی اور پرائیویٹ میڈیا کا. صحیح. اور ایک ریاستی ادارہ ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے, جس طرح ہارون صاحب نے, باقی اکرام صاحب نے, صدف نے بات کی, ہماری جو خبر ہے وہ بھی ذمہ داری کے ساتھ, اور اس کے ساتھ جو ہماری فوٹیج ہے
جو ہم فیلڈ میں ہم سب کے ساتھ ہوتے ہیں, ہمارے پاس بھی فوٹیج موجود ہوتی ہے, لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بینگ اے اسٹیٹ براڈ کاسٹر پاکستان کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور ہماری جو فوٹیج ہے وہ پاکستان کے لیے ہے. تو کوئی ایسی چیز نہ ہو, کوئی ایسی کوئی مس ہینڈلنگ یا کوئی ایسی نیگیٹیوٹی نہ ہو جس سے کوئی پینک کریٹ ہو یا کوئی ایسی یا کوئی ایسا ویژول چل جائے جس پر بعد میں معذرت کرنی پڑے. ہم سب کے ساتھ ہوتے ہیں, ہر چیز ہمارے پاس معذرت کی گنجائش پی ٹی وی پہ نہیں ہے. اچھا, یہ پہلا جو چنک تھا وہ ناظرین اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے, مزہ آ رہا ہے, باتیں اور بھی بہت ساری ہیں جو آپ تک پہنچانی ہے, لیکن فی الحال ضلع حیدر آپ سے, ہارون لاہی طور آپ کا بہت شکریہ, صدف آپ کا بہت شکریہ, اینڈ ون اینڈ اونلی کرام چودھری آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے, ہمارے پروگرام کا حصہ بنے, اور بہت ساری باتیں جو ہیں جو آف کیمرہ چل رہی ہوتی ہیں وہ ناظرین آپ تک پہنچی. اب ایک مختصر بریک لیتے ہیں, اور اس کے بعد جو اس وقت بھی ہمیں جس نے بریک کا بتایا ہے وہ کس ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہے اور کیسے چیزیں آگے آپ تک پہنچ رہی ہوتی ہیں, ساری گرافکس ہے, آئی ٹی ہے, این ایل ای ہے, یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں آپ سے ڈسکس کریں گے. ہمارا نیا پینل ہمارے ساتھ ہوگا. فی الحال اس پینل کے ساتھ جو ہے ہم ایک مختصر سا بریک لے رہے ہیں. اگلی دفعہ جب بریک سے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ ہم نئے پینل کے ساتھ آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بدلتی دنیا میں ہر خبر سچ نہیں. ہر تجزیہ حتمی نہیں. نشر و اشاعت میں کیا سارائیاں اور جذبات انگیزی سے دور, ایک متوازن بیانیہ, ایک مدبر انداز, کل بھی اور آج بھی. السلام علیکم, میں ہوں راشد لطیف. میری جانب سے آپ سب کو پی ٹی وی کی 56ویں اینیورسری مبارک ہو. جی ناظرین, ویلکم بیک. ہم بریک پر گئے تھے, اس وقت ہمارے ساتھ اور کچھ ڈپارٹمنٹس ہمارے جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ڈیفرنٹ لوگ جو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں, جیسے ہم نے کہا کہ ان تک بھی جب چیز پہنچتی ہے تو اس سے پیچھے والے لوگ وہاں آپ نے پچھلے ہمارے چنک میں دیکھے, پچھلے فیز میں دیکھے. اب جو ہم آپ سے تعارف کرانے جا رہے ہیں اپنی ٹیم کا, اپنی اس پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی ادارے کی حیثیت سے, اپنی فیملی کا, تو وہ کچھ ڈیفرنٹ ہے. یہ ہیں جناب پروڈکشن ٹیم اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ اور ادارے جو کہ پروڈکشن کو بہتر کرتے ہیں, موڈیفائی کرتے ہیں, اور فائنلی آپ اپنی سکرینز پر جیسے اس وقت ہم مجھے اور آسمہ کو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی
हमारे साथ ही मौजूद होते हैं। जी आसमा, मैं चाहूँगा आप तारुफ करें। बिल्कुल जी, सबसे पहले आप देख सकते हैं आसिम मुगल साहब बैठे हैं, और ये उनकी फरमाइश थी कि मेरा तारुफ आसमा करवाएंगी। अच्छा, दूसरी फरमाइश मैं बता देता हूँ भाई, मैं बता देता हूँ, पीटीवी सच बोलता है ना। फरमाइश जो है वो हम सीगाए राज में रखेंगे। आसिम मुगल साहब मौजूद हैं, सीनियर एनएलई एडिटर हैं। अब ये एनएलई क्या है, ये डिपार्टमेंट क्या करता है, ये कुछ इनसे भी जानेंगे, कुछ चीज़ें इनके डिपार्टमेंट से मुतालिक हम भी आप तक पहुँचाएँगे। जी नाज़रीन, के साथ तशरीफ़ फरमा है मैम हिना, ये सेट डिज़ाइनर हैं जो इस वक्त भी, जिस वक्त आपने ये सेट देखा है बहुत खूबसूरत सा, ये मुझे याद है कल जब हम 6 का शो कर रहे थे उसके बाद इन्होंने ये काम शुरू किया था और यहाँ पर ये सारा सेट इन्होंने लगाया है। मुख्तलिफ सेट जितने भी लगते हैं इनके डिपार्टमेंट का जो है वो फीडबैक उसमें लिया जाता है, इनपुट होता है और उसके बाद जो आउटपुट आपको नज़र आता है ये इन्हीं के डिपार्टमेंट की मरहून मिन्नत होता है। तो मैम हिना, आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं यहाँ पर आपके अपने बनाए हुए सेट पर। थैंक यू जी आसमा। बिल्कुल जी, और अब मुझे तारुफ कराना है जुल्फ़कार बाबा खेल साहब का, जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग मैनेजर हैं। अक्सर हमें अपने इर्द गिर्द स्टूडियो में यहाँ वहाँ दिखाई देते रहते हैं। क्यों दिखाई देते हैं, इनका काम क्या है, पीटीवी के अंदर कितना अहम है, ये आज की इस गुफ्तगू में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो जुल्फ़कार साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। जी नाज़रीन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ वकास ज़िया भट्ट। वैसे तो मैं इनका हमेशा ये कहता हूँ कि ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इनका नाम ही काफ़ी है, लेकिन ये हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। ये जैसे मैंने बताया था आपको कि ये अटैच डिपार्टमेंट्स हैं जो कि प्रोडक्शन को बेहतर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और प्रोड्यूसर जो है वो इन्हीं डिपार्टमेंट्स की मदद से आगे चीज़ आप तक, स्क्रीन तक जो है वो पहुंचा रहे होते हैं। तो वकास ज़िया भट्ट साहब ने भी जो है वो रौनक बख्शी है हमारे प्रोग्राम को। वकास भट्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और मेरे ये फेवरेट अच्छा, मैं वकास साहब के बारे में ये कहना चाह रही थी कि ये वो प्रोड्यूसर हैं, जब हमसे कोई फंबल हो जाता है ना, हम किसी शख्सियत का नाम ले रहे होते हैं, किसी जगह का, तो हमारी ज़बान जो है वो फिसल जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो डर लगता है वो ये लगता है कि हाँ, ये भट्ट साहब तो नहीं थे एमसीआर में। तो ये अच्छा, वैसे मुझे ये लगता है मुझे कि या अल्लाह काश भट्ट साहब हो ताकि मेरी गलती छुप जाए। अच्छा आसमा, मैं चाहूँगा बाबा खेल साहब से आप आगाज़ करें। अच्छा बिल्कुल जी, जुल्फ़कार साहब ये फरमाइएगा। पहले तो मैं इनसे ये कह रही थी ऑफ एयर कि मैं आपको बाबा खेल नहीं कहने वाली, लेकिन जी इनका पूरा नाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जुल्फ़कार बाबा खेल साहब एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग मैनेजर हैं। अब इंजीनियरिंग का शुबा जो है ये कहाँ काम कर रहा है, ये स्क्रीन से इसका क्या लेना देना है, ये सारी बातें हम जुल्फ़कार साहब से जानते हैं। तो जुल्फ़कार साहब ज़रा बताइएगा, आपका डिपार्टमेंट क्या किरदार अदा कर रहा है, ख़ास तौर पर ये जैसे अभी हमारा शो ऑन एयर जा रहा है, हमारी न्यूज़ ऑन एयर जाती हैं, हमारे करंट अफेयर्स के शोज़ ऑन एयर जाते हैं, आपके डिपार्टमेंट का क्या किरदार है सर इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ऐसा है कि आपने जो बोला, माइक्रोफोन के ज़रिए बोला, कैमरा ने हमें हमारी पिक्चर को कैच किया, लेकिन ये यहाँ से जब निकलती है तो हमारे हाथ आ जाती है। इसके बाद एक पूरे सिस्टम से गुज़र कर और सेटेलाइट से होते हुए फिर नाज़रीन तक जब पहुँचती है, तो यही इंजीनियरिंग का काम है। इन्हीं चीज़ों को अरेंज करना, इन्हीं को फिर मेंटेन करना और बग़ैर किसी गलती के चली जाए, ये कोई आवाज़ में कोई फ़र्क ना आए, तस्वीर में कोई फ़र्क ना आए, ऑडियो क्वालिटी है, पिक्चर क्वालिटी है, इन्हीं चीज़ों को हम मेंटेन करते हैं। और जिस तरह ये अब बताया आपने कि कल ये ज़रूरत पड़ी इस सेट की अचानक, और इसको अरेंज करना पड़ा, इन सब चीज़ों को फिर दोबारा टेक्निकली स्पीकिंग जो ऑडियो के हिसाब से माइक्रोफोन हैं, कैमरे हैं, और इनको अरेंज करना, यही हमारा काम है। और इसी के पीछे हमारा काफ़ी स्टाफ है जो काम कर रहा है। कैमरा मैन ने तो अपना कैमरा का जूम किया, फोकस किया, एक लिमिट में वो काम करता है, लेकिन कैमरे के पीछे इसके कलर को मैच करना, इन कैमरों को सिंक्रोनाइज़ करना, इनको अगर इस वक्त मैं अनियर हूँ तो मेरे कैमरे को अगर कट किया तो स्विचर के ज़रिए कट किया गया। तो ये एक पूरा एक सेटअप है ऑडियो का, वीडियो का, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का, और उसको मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरने, रिकॉर्ड भी करना है, इसको अनियर भी देना है, इसको रिपीट भी करना है। ये सब चीज़ों में जो इक्विपमेंट और जो सिस्टम इस्तेमाल होता है, इसी को हम हैंडल करते हैं। इसी को इंजीनियरिंग जो है वो कहा जाए, इंजीनियरिंग करना, इस शोबे के बगैर मुमकिन ही नहीं है कि हम ऑनर आ सकें। आ गया। अच्छा, अब चलते हैं ज़रा जी नाज़रीन, ये सेट जिन्होंने डिज़ाइन किया, तारुफ हमने करवा दिया, सर ने भी जैसे कहा कि उसमें डेफिनेटली इनपुट्स तमाम डिपार्टमेंट्स का होता है। वकास भट्ट साहब भी यहाँ आकर चेक करते रहते हैं और तमाम लोग जो है जिन्होंने हिस्सा डालना है अपना, वो सब चेक करते हैं। लेकिन
ایٹ دا ڈے اینڈ جو رسپانسبلٹی بنتی ہے وہ سیٹ ڈیزائننگ ڈپارٹمنٹ کی بنتی ہے, ڈیزائن ڈپارٹمنٹ جس کو کہا جاتا ہے. ان کی ریپریزنٹیٹیو میم ہینا ہمارے ساتھ موجود ہیں. میم ہینا, آپ کی طرف آتے ہیں, کیسے سوچ لیتے ہیں؟ پہلے تو ایک کنسیو کرنا پڑتا ہوگا نا آئیڈیا کہ چلیں اچھا 14 اگست کے بھی آپ نے بنائے, ٹھیک ہے, 12 ربیع الاول کے حوالے سے کوئی ٹرانسمیشن ہوتی ہے تو وہ آپ بناتی ہیں, تو کیسے کنسیو کرتی ہیں آئیڈیا کو کہ اب اس حوالے سے شو کرنا ہے یا پروگرام کرنا ہے, اینکرز نے بٹھانا ہے تو کیا دکھانا ہے؟ یہ اتنے خوبصورت پھول, کیا عورتوں کی ایستھیٹکس ویسے بہتر ہوتی ہیں, لیکن بہرحال کیسے کر لیتے ہیں سب؟ اب میں تو کہوں گی کہ میرے لیے یہ اتنا مشکل نہیں ہے, بیکاز 2005 سے میں نے پی ٹی وی جوائن کیا ہے, اس وقت سے ہم لوگ یہ کرتے آ رہے ہیں, لیکن یہ ایک ٹیم ورک ہے. اب جیسے فار ایگزامپل سیٹ ڈیزائن ہونا ہے تو اس کے علاوہ ہم لوگوں نے دیکھنا کہ گرافکس کس طریقے کے ہیں, گرافکس سے ملتے جلتے سیٹ ہوں یا سیٹ سے ملتا جلتا, کیونکہ دونوں ڈپارٹمنٹ جیسے آئی ٹی ہے, ڈیزائن ہے, وہ دیکھ کے پھر ڈیزائن جو ہے وہ باقی سیٹس کی طرف آ جاتا ہے, آئی ٹی گرافکس کی طرف. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کہ ایک جیسی چیز اسکرین پہ جا رہی ہو, لائک ایسا نہ لگے کہ سیٹ کوئی اور کلر کا جا رہا ہے, گرافکس کوئی اور کلر کے جا رہے ہیں. تو وہ پھر کلر اسکیمنگز جو ہیں وہ, اب جیسے آپ نے دیکھا کہ گرین ہے تو گرین یہ پیٹریوٹزم کو بھی شو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو فیسٹیوٹی والے کلرز, یہاں پہ فیسٹیوٹی بھی آپ کو دکھانی ہے کہ پی ٹی وی کے 56 ایئرس ہو گئے ہیں ماشاء اللہ, اور یہ آپ کو فیسٹیوٹی وہ پھر آپ اکارڈنگلی کرتے ہیں. جیسے اب ڈفرینٹ سیٹس ہوتے ہیں, لائک میوزک کے سیٹس کی کچھ اور ڈیمانڈ ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ پی ٹی وی نیوز میں یہ ہے کہ آپ کو فوراً کام کرنا ہوتا ہے اور جو اویلیبل ریسورسز ہوتے ہیں ان میں کام کرنا ہوتا ہے. تو اسی طرح ہوتا ہے کہ 2 دن پہلے پتہ چلتا ہے سیٹ لگانا ہے, 1 دن پہلے پتہ چلتا ہے سیٹ لگانا ہے. کل 6 بجے کے بعد آپ آئی تھیں یہاں پر اور یہ پھٹے چھٹے آنا شروع ہوئے تھے, تو پھر ہمیں وہ سب دیکھنا پڑتا ہے, اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اسکرین پہ یہ کیسا جائے گا, کیونکہ اگر اسکرین پہ آپ کو کام اچھا نہیں ہے تو پھر اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, وہ ڈپارٹمنٹ ہے پورا, اور ایسا نہیں ہے کہ میں نے وہی کہا کہ ٹیم ورک ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک بندہ کہے کہ میں ایسے کر دوں اور ایسے کر دوں, نہیں, ہم لوگوں کا یہ اچھا ہے, پی ٹی وی کا سارا انوائرمنٹ یہ اچھا ہے کہ اگر کوئی ان کیس وکاس آ کے کہیں کہ اگر میڈم یہ ایسے ہو جائے تو ہاں, اگر وہ ایسے ہے تو ہم وہ کر سکتے ہیں اگر اس میں پاسبلٹی ہے. یا آسما کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آسما کویشچن کر لیتی ہیں اسٹوڈیو میں کہ یہ ایسے کیسے ہوگا, تو پھر وہ بھی ہو سکتا ہے سارا. اچھا ہی نا, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, سیٹس کو خوبصورت بناتی ہیں, کبھی ایسا بھی ہوا ہوگا کہ کوئی سیٹ جیسا چاہا ویسا نہیں بنا, اس کے بعد کیا ری ایکشن آتا ہے اس پہ بات کریں گے, لیکن ابھی ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں رخ کرنا ہے جی وقاص ضیاء بٹ صاحب کی جانب آنا ہے, اور یہی وہ شخصیت جن کے بارے میں بتا رہی تھی, ماسٹر کنٹرول روم میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ایک ایک لفظ ہمارا, ایک ایک زیر زبر یہ ان کے وہ کہا جائے کہ سماعت سے گزرتا ہے, پاس ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کو سنائی دیتا ہے, اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سنائی دی جائیں. وقاص صاحب پہلے تو بہت شکریہ, آپ ہمارے آج کے بھی اس شو میں ہیں, مجھے یاد ہے لاسٹ ایئر بھی آپ ہمارے مہمان خصوصی بنے تھے. اچھا یہ فرمائیے گا بٹ صاحب کہ ایک خبر آئی, کیمرہ نے کیپچر کیا کچھ ویژولس کو, اس کے بعد ایڈیٹر کے پاس پہنچی, این علی میں گئیں, چیزیں بن کر تیار ہو کے ایم سی آر میں پہنچ گئیں, لیکن وہاں پھر کیا ایسا مرحلہ ہوتا ہے جس میں آپ یہ طے کرتے ہیں کہ نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں بنی, یہ میں آن ایئر نہیں جانے دوں گا, اور خاص طور پر پی ٹی وی کی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کب کہاں یہ فیصلہ کرنا پڑا؟ بیسیکلی فیصلہ سازی تو اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جیسے ہی ویژول لینڈ کرتا ہے, جیسے ہی ویژول ہماری این ایل ای اسپاٹ پہ لینڈ کرتا ہے, وہیں سے ہی ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کون سا ویژول آن ایئر جانے کے قابل ہے کہ نہیں ہے, ادھر سے ہی وہ سارٹ آؤٹ شروع ہو جاتی ہے. ایم سی آر پہ آنے سے پہلے وہ ہم ریفائنمنٹ کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. جب ایم سی آر میں آ جاتا ہے تو آن ایئر ہونے تک وہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ جی ایم سی آر میں آ گیا, اب اس نے آن ایئر چلا جاتا ہے. جو اس میں کلیئرٹی ہم نے کرنی ہوتی ہے ہم آلریڈی ایڈیٹنگ کے پروسیس میں ہی کر لیتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اس میں ایسا شاٹ نہ جائے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ عموماً ہمیں زیادہ پرابلم اس وقت پیش آتی ہے کہ جب بلاسٹ کے شاٹ آ جاتے ہیں. لائیو سچویشن دیکھیں, لائیو سچویشن میں اگر ہم لائیو لے رہے ہو اس وقت تو ہمیں بہت ہی کانشیس رہنا پڑتا ہے کہ کسی وقت بھی کوئی سپلٹ آف اے سیکنڈ سارا کام ہوتا ہے. بالکل اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈیلے وہ ٹیلی کاسٹ کریں جس میں ہمیں ایک مارجن ہوتا ہے کہ ہم وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا شاٹ آ جاتا ہے, وہ اس کو ہم ایڈٹ کر کے دوبارہ
یوز کر لیتے ہیں, ود ان سیکنڈ ہمارا سارا کام ہوتا ہے. لیکن جب ہمارے پاس کوئی کوریج آتی ہے اس میں ہم جو پورشن ایسا ہوتا ہے جو ایڈٹ کرنے کے قابل ہوتے ہیں وہ ہم ایڈٹ کر کے پھر ہی MCR میں لا کے ہم کرتے ہیں, اور وہ ایک بہت ہی ڈیلیکیٹ پروسیس ہوتا ہے کہ اور ٹائم کمپلشن ہمیں بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ہمیں چلانا بھی ہوتا ہے, اس کو دیکھنا بھی ہوتا ہے, ایڈٹ بھی کرنا ہوتا ہے, اور پالیسی کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے. اور کوئی ہم ایسی چیز نہیں چلا سکتے جس پہ ہمیں بعد میں اس کی ایکسپلینیشن دینی پڑے, اور کوئی بھی ایسی چیز نہ آن ایئر جائے جس سے یہ پتہ چلے کہ جی دیکھنے والے کے ذہن میں کوئی ایسا ابہام پیدا ہو کہ کوئی ایسی پالیسی کو ہمیں. اچھا آسما, ویسے باری تو اب چونکہ عاصم کی ہے, لیکن میں چاہوں گا آپ ان سے تو آپ ہی سوال کیجئے گا. میں بٹ صاحب سے ایک سوال کر لیتا ہوں. آپ پہلے سوال کریں کہ میں عاصم کو؟ نہیں میں بٹ صاحب سے پہلے. عاصم صاحب آپ کو اور انتظار کرنا پڑے. اچھا بٹ صاحب یہ ذرا ضرور بتائیے گا, میں ہمیشہ آسما ہم جب باتیں اینکرز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ پروڈیوسر جیسے ٹیچر کا سب سے بہترین جج جو ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, اس باقی جو مرضی ٹیچر کرتا رہے, جو اسٹوڈنٹ اگر مطمئن نہیں ہے تو اسی طرح پروڈیوسر کا ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بہترین جج جو ہوتا ہے وہ باقی چلیں آڈینس تو ہے ہی ہے لیکن امیجیٹ جج اینکر ہے, کہ وہ کمفرٹیبل ہے اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے. جیسے نثار اس وقت ہمیں بالکل, ہماری پوری ٹیم جو ہے نہایت کمفرٹیبل رکھتی ہے ہمیں اور انتہائی اچھے طریقے سے ہم آگے چلتے ہیں. تو ذرا یہ شیئر کیجئے گا آپ, مطلب میرے ہی نہیں PTV کے میرے خیال میں موسٹ آف دا اینکرز کے زیادہ تر پسندیدہ پروڈیوسر ہیں, تو ذرا یہ شیئر کیجئے گا کہ کیسے اپنے نروز کو آپ رکھتے ہیں, کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ سٹریس بہت ہوتی ہے. ایک دن میں ویسے کنٹرول روم چلا گیا تھا تو مجھے پھر آدھا دن جو ہے وہ مجھے ہوش نہیں رہا تھا سر, تو کیسے اس کو مطلب اپنے نروز کو کیسے رکھتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں کہ جی مجھے یہاں پر آنے کے بعد جو مجھے استاد ملے وہ پروفیشنل تھے, جس میں ذوالفقار شاہ صاحب تھے, عارف محمود صاحب تھے, راشد بیگ صاحب تھے. پروڈکشن ہر ایک کو اٹریکٹیو بہت لگتی ہے. جب آپ یہاں پر کوئی بھی بندہ آتا ہے نا, وہ جب بھی پروڈیوسر کو کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار سب سے اچھی کام کرنے کی جگہ یہی ہے. لیکن وہاں پر وہ بیٹھ کے کام کرنے کا نا بہت نرو کا کام ہے. جب میں نے بھی پروڈکشن سٹارٹ کی نا تو کوئی بھی غلطی ہو جاتی تھی تو میں تین دن تک اپنے آپ کو کمپوز نہیں کر پاتا تھا. تو وہ پھر عارف صاحب ایک دن کہتے ہیں کہ یار تم آج آ کے کراتی ہو, کل تم 2 دن تو میں تمہاری سمجھ نہیں آتی کیا کر رہے تھے. میں کہا سر جی کام کرنے کے باوجود بھی یار غلطی ہو جاتی, پھر 2 دن تک میں سنبھال. کہتا ہے غلطی ہو گئی چھوڑ دو, اگلی چیز کو سنبھال. پھر اس کے بعد میں نے نا مین چیز ہوتی ہے آپ اپنے آپ کو کمپوز کس طرح رکھتے ہیں, آپ اپنے ساتھ اینکر کو کام کرنے کے لیے ایٹ ایز کس طرح رکھتے ہو. اندر جتنی ہسل بسل ہوتی ہے اس کو کیٹر کر کے اپنے اینکر کو ایز پہ کس طرح رکھ کے کام کرا سکتے ہیں. صحیح, اور یہ آرٹ آپ کو آتا ہے اور بے شک آتا ہے جی, بے شک بخوبی آپ یہ کام جو ہے سر انجام دیتے ہیں. ہم تو بڑے سکون میں ہوتے ہیں جب آپ MCR میں ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ MCR میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ابھی موجود ہیں وہ جیلس ہو جائیں. بہرحال جی عاصم مغل صاحب کی جانب ہمیں آنا ہے, کافی دیر ہم نے ان کا انتظار بھی کرایا ہے. عاصم ابھی ہمارے ساتھ اکرام چودھری صاحب موجود تھے, ایڈیٹر ہیں, فیصلہ کرتے ہیں کون سی نیوز کو کہاں چلنا ہے, چلنا بھی ہے یا نہیں چلنا ہے. آپ کے پاس آپ کے ڈپارٹمنٹ میں بہت سارے ویژولز پہنچتے ہیں, بہت ساری ویڈیوز اگر میں آسان اس کو زبان میں کر کے کہوں آپ کے پاس پہنچتی ہیں. آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کہاں کون سا ویژول چلنے لائق ہے کون سا نہیں, ایک تو PTV کی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی, اور پھر شائقین ناظرین ان کی پسند ناپسند کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی. تو کس طرح سے یہ کام کرتا ہے آپ کا ڈپارٹمنٹ؟ دیکھیے جی, جیسے ہمارے پاس ویڈیو آتی ہے, ایک تو یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ PTV کی پالیسی کیا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہر چیز کا خیال رکھے, کٹ شاٹ جس طرح جمپ شاٹس نہ آئیں, اس میں کوئی ایسا سنکرونائزیشن میں کوئی ایشو نہ آئے, اس کا وائٹ نہ چلی جائے, بلیک نہ چلے جائے, اس میں کا کلر جو ہے اس کی کلر کریکشن وغیرہ ساری چیزیں اس کو نوٹ کرنی پڑتی ہیں. تو وہ یہ ہے کہ ہر چیز ہمارے ذہن میں ایک نا ڈیفالٹ اس پوزیشن میں ہم نے رکھ دیا. تو اب چیزیں آتی رہتی ہیں. ہمارے پاس سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے کہ بس چیز آئی ہے تو بس یہ پروڈیوسر ہوتے ہیں ہمارے سر پہ کہ یہ چلنی ہے, 2 منٹ رہ گئے ہیں, چلاؤ چلاؤ چلاؤ. رپورٹر بھی تو ہوتے ہیں آپ کے سر پہ کہ نہیں یہ ہمارے سر پہ سارے کے سارے یہ سارا ڈپارٹمنٹ نیوز والے جتنے یہ پروڈیوسرز ہیں اور رپورٹر, یہ بس سمجھ لیں کہ تلواریں لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ یار جلدی کر دو. کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ 1 منٹ رہ گیا, 2 منٹ رہ گیا, جلدی سے دے دے, جلدی سے دے دے. بس یہ 2003 سے
کر رہے ہیں کام، اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں عاصم، اور میں واقعی معترف ہوں جو تھوڑا بہت جو جانتا ہوں کہ جناب بہت اچھا جو ہے وہ سب کچھ ہے. آپ نے پچھلے سال میں حج بھی کور کیا تھا، تو دیٹ واز ویری ونڈرفل، اور بہت اچھے طریقے سے اس کی سینکٹیٹی کو برقرار رکھتے ہوئے آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور اتنے پریشر میں کام کرنا از ویری ڈیفیکلٹ. اب آپ میرے خیال میں ہمیں کچھ اناؤنسمنٹ کرنی ہے. جی ناظرین، یہ ہمارا جو پریسٹیجیس پینل ہے یہ ہمارے ساتھ موجود ہے. پچھلے ہاف میں ہم نے آپ کو اولڈ اینکرز جو تھے، ہمارے پرانے اینکر جو ہمارے اساتذہ تھے، ان کا ذکر کیا تھا. اب ایک ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں اولڈ رپورٹرز کو، جو ہمارے سینئر رپورٹرز ہیں، جو چلے گئے ہیں، لیجنڈز ہیں وہ، جن سے سیکھ کر یہ سب جو ہے. اور وہ میرے خیال میں اس وقت تو ایکسکلوسیولی پی ٹی وی ہی ہوا کرتا تھا. تو ذرا ایک مونٹاج پر نظر ڈال لیتے ہیں، ہم بھی اپنی یادیں تازہ کر لیں اور ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی اپنی یادیں تازہ کریں. سرور منیر راؤ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. مزمل احمد خان، پی ٹی وی نیوز اسلام آباد. رفعت نذیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز رسالپور. خالد سکندر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز لاہور. منزہ جاوید، پی ٹی وی نیوز اسلام آباد. اسقط اللہ نیازی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز لاہور. فیاض احمد راج، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کاموکے. اقبال جمیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کراچی. شبیر ابن عادل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کراچی. فرحانہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اسلام آباد. صبا فیصل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز لاہور. شازیہ سکندر، رفعت نذیر ہمارے استادوں میں سے، اور کیا ہی خوبصورت یہ لوگ رپورٹنگ کیا کرتے تھے، جن کی کچھ یادیں ہم آپ سے شیئر کر رہے تھے، تازہ کر رہے تھے. بہرحال جی، کچھ اور لوگ بھی ہیں جو آپ کو اسکرین پہ میری اور رضوان کی طرح دکھائی نہیں دیتے ہیں، ہمارے کیمرہ مین کی طرح دکھائی نہیں دیتے ہیں. ہمارے شاہ جی جو ہماری کینٹین میں ہوتے ہیں اور روز شو شروع ہونے سے پہلے گرما گرم چائے اور گرما گرم کافی یا ٹی، اب جو بھی ان کو چیز ملتی ہے وہ لے کر آتے ہیں. ان کی طرح کچھ اور لوگ بھی ہیں جو بیہائنڈ دا سین، بیہائنڈ دا کیمرہ ہیں. ان سے آپ کی ملاقات کروانی ہے، اور یہ لوگ ہیں اس وقت ایم سی آر میں. یہ ہے جی ہمارا ماسٹر کنٹرول روم. میں آپ کو یہ ناظرین، اب آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کاشف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جی بالکل ان کے ساتھ رفیع اللہ، بلال صاحب بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں. یہ جناب یہ ہمارے پروڈیوسر صاحب بیٹھے ہیں، نثار مہدی صاحب، جن کا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں. یہ کاشف صاحب جو ہے یہ بڑے غصے میں اس وقت بھی لگ رہے ہیں، اور یہ ہمیشہ ہی ایسے رہتے ہیں. یہ جناب فوراً کیا کر رہے ہیں، آواز کم کر دیں اور نیچا کر دیں، اونچا کر دیں آواز کو. یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے بھی لوگ یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور اس وقت کیمرہ دکھا رہا ہے. یہ بالکل اسی طرح کام چل رہا ہے. یہ اس وقت لائیو آپ کے سامنے مناظر دیکھ رہے ہیں. جی میم ارم بالکل، اور آج کے پروگرام کا سہرا، بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ روزانہ جو آپ ہمارا شو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ہیں ہماری مینٹور، ہماری استاد ہیں. بہت ساری چیزیں ہم ان سے سیکھتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. انفیکٹ اگر میں نے کہا جی بالکل سیکھ لیا ہے تو پھر آپ کو نکال دیا جائے گا ٹیم سے. تو یہ بالکل جناب یہ وہ اس وقت کنٹرول روم ہے، اور اس وقت نثار جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، نثار مہدی، انہوں نے ابھی ہمیں یہ بتایا ہے کہ جناب اب آپ پینل پہ واپس آ جائیں اپنے. اچھا، علی بھی ہیں، علی بھی ہمارے پروڈیوسر ہیں، فوزیہ کھڑی ہیں، اور ارسلان نظر نہیں آ رہا. ارسلان ابھی مجھے آیا تھا نظر، دیکھیں ارسلان کو تو دکھائیں یار. یہ ارسلان لیاقت ہیں جناب، یہ ہمارے بڑے خوبصورت سے پروڈیوسر ہیں. بس جناب اب واپس آ رہے ہیں. نثار مہدی میرے خیال میں شاید خود کو دیکھنا نہیں چاہ رہا زیادہ، لیکن چلیں یعنی ہو ناظرین، ہم واپس آ گئے ہیں یہاں پر. اور اب ہم وقت چونکہ بہت مختصر ہے، کچھ میں نام نثار ضرور لینا چاہوں گا، تو اس کا مجھے آپ نے ایک آدھ منٹ ضرور دینا ہے ایٹ دا ڈے اینڈ، جنہوں نے سرو کیا ہے پی ٹی وی کو. وقاص بٹ صاحب، آپ سے جو ہے وہ کب سے آئے، کیسا رہا پی ٹی وی کے ساتھ تجربہ؟ نہایت ہی شاندار. آئے ہوئے میں تقریباً 17 سال ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ. پی ٹی وی ایز اے سیکنڈ ہوم ٹو می. نہایت ہی اچھا ایکسپیرینس، نہایت ہی چاہنے والے لوگ، نہایت ہی کوآپریٹیو، میرے جیسے. بالکل. اور میں تو چاہتا ہوں کہ پی ٹی وی پھلے پھولے، اچھی طرح چلے، انشاءاللہ. اور جو مقام پہلے پی ٹی وی کا تھا اسی طرح ہی دوبارہ وہ مقام حاصل کرے انشاءاللہ.
ذوالفقار صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے پی ٹی وی کے بارے میں، خاص طور پر کیونکہ آج پی ٹی وی ہی کا دن ہے؟ جی جی بالکل. کب سے جوائن کیا، کیسے تھوڑا سا؟ میں 1987 میں نے پی ٹی وی جوائن کیا، اور میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ میں نے پی ٹی وی سینٹر کراچی میں کام کیا، بلکہ وہیں سے میں بنا، اور پھر مجھے موقع ملا میں پی ٹی وی سینٹر پشاور آیا، اور اسی ایکسپیرینس کے بیس پہ میں سعودی ٹی وی میں نے بڑا کام کیا. وہاں سے ٹیکنالوجی کافی سیکھی، اور اسی کی وجہ ہے کہ آج مجھے پی ٹی وی نیوز میں ایگزیکٹو وی ایم رکھا ہوا ہے، اور یہ سسٹم ہمارا جو بہت ہی پھیلا ہوا ہے. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا سسٹم ویسے ہے پرانا سسٹم ہے، اور اس کو مینٹین کرنا بہت مشکل ہے. اور میں اپنے ساتھیوں جو انجینئرنگ ساتھی ہمارے ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ مل کے ٹیم ورک انہوں نے اس سسٹم کو سنبھالے ہوا مینٹین کیا ہوا ہے. تو یہ ہے. جی بالکل. میم ہنا آپ کی طرف آؤں گا. 2005 سے آپ نے جوائن کیا تھا، بالکل آپ کے لیے اب یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ویسے اوور آل ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا اس اتنے بڑے ادارے کے ساتھ؟ آئی فیل پراؤڈ ٹو بی اے پارٹ آف پی ٹی وی، اور میں چاہتی ہوں کہ پی ٹی وی ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے، کیونکہ پی ٹی وی از جسٹ لائک مدر انسٹیٹیوشن فار اس. ٹھیک ہے، جو کچھ سیکھا ہے سیٹ ڈیزائن سے ریلیٹڈ وہ سارا کچھ ادھر آ کے سیکھا ہے، ادھر آ کے ایکسپیرینس بھی بہت گین کیا ہے، سیکھ رہے ہیں اسٹل. تو دیر از نتھنگ سیکنڈ اوپینین لائک. اچھا عاصم، آپ سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں اتنے پریشر میں، اور کیسا لگ رہا ہے پی ٹی وی کا ساتھ؟ 2003 سے کر رہا ہوں کام. اچھا ایک چیز میں بتانا چاہوں گا، پلیز. چھوٹا سا تھا میں، میرے والد دیکھتے تھے پی ٹی وی نیوز، خبر نامہ دیکھتے ہوتے تھے. جب میں بڑے حیران ہو کے دیکھتا تھا کہ یار یہ کیا سن رہے ہیں، ٹی وی کے اندر لوگ کیسے بند ہو گئے ہیں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی نیوز وغیرہ. تو میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ یار ان کو سمجھ کیا آ رہی ہے، کیوں دیکھ رہے ہیں یہ اس نیوز کا. اچھا میں ڈر گیا، میں نے کہا یہ کہنے چھوٹا سا تھا میں تو رضوان صاحب کو دیکھتا تھا قسم سے. میں نے کہا اللہ، یہ بھی کہہ رہے تھے کوئی اچنبے کی بات تو نہیں میرے خیال میں. میرے ساتھ ہی یہ بھی تھی. تو ناظرین یہ ہمارا ایک پریسٹیجیس پینل جو تھا دوسرا یہ ہمارے ساتھ موجود تھا. 56ویں سالگرہ منا رہا ہے پاکستان ٹیلی ویژن. انشاءاللہ تا قیامت ہمارا ریاست، ہمارا ملک، ہمارا پیارا ملک قائم رہے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ پاکستان اس میں ہمارے ادارے میں بھی پہلے پاکستان آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹیلی ویژن کا ذکر آتا ہے. تو ناظرین ہم نے اپنے لیجنڈ رپورٹرز کو، لیجنڈ جو لوگ تھے، اینکرز تھے، ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا. اب جو ہمارے ریسنٹ رپورٹرز جو اس وقت کام کر رہے ہیں، ہارون الہی طور اور صدف افضل کو آپ نے دیکھا، ان کو بھی ہم ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کیمرہ مین کی اگر ذکر کیا جائے تو ہم سب کے فیورٹ اینکرز کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ہیں جناب محمد شریف جانی صاحب. اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. پچھلے سال 26 نومبر کو وہ بالکل ہمارے ساتھ یہاں پر موجود تھے اور کیمرے کے پیچھے تھے. انتہائی افسوسناک اور ناگہانی جو ہے ان کی موت ہوئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین عارف صاحب کا ذکر وقاص بٹ صاحب نے کیا، وہ ہمارے کنٹرولر، اور اس کے ساتھ ساتھ راشد بیگ صاحب کنٹرولر نیوز جو ہیں، یہ سب کچھ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تمام رپورٹرز، تمام ایڈیٹرز، میک اپ کا میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا. یہ تمام لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ میک اپ کے مرہون منت ہے. کیمرہ ڈپارٹمنٹ ہے، اچھے نہیں لگ رہے، اگر میک اپ ڈپارٹمنٹ نہ ہو تو خاصا مشکل ہے آن ایئر آنا، اور سب سے زیادہ محنت ان پر کرنی پڑتی ہے. تو لیکن خیر بہرحال چلتے ہیں اب. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین یہ تمام کا تمام ساجد شاہ صاحب کا ذکر آپ نے کیا، جو بالکل وہ تو مطلب بس کمال کے ہی بندے ہیں. اور ہماری نیوز ڈیسک کے سارے لوگ، میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ پی ٹی وی جو ہر گارڈ گیٹ پر بیٹھا ہے وہ بھی او کرتا ہے پی ٹی وی کو، وہ بھی اون کرتا ہے پی ٹی وی کو، وہاں سے کام شروع ہوتا ہے. اور ناظرین جب تک ہم گھر واپس جاتے ہیں تو بٹ صاحب نے جیسے کہا کہ دس از سیکنڈ ہوم ٹو اس. میں چاہوں گا آپ اجازت لے لیجیے. بالکل جی، اجازت سے پہلے تمام مہمانوں کا، عاصم آپ کا بہت شکریہ، ہنا آپ کا، ذوالفقار صاحب، بٹ صاحب بہت شکریہ. آپ ہمارے اسپیشل شو کا حصہ بنے. ناظرین کو ہمیں یہ بتانا ہے رضوان جانے سے پہلے کہ جی سالگرہ ہے تو کیک کیوں نہیں کاٹا؟ آپ جانتے ہیں کیوں نہیں کاٹا؟ بول رہے ہیں تو ہم بتا دیتے ہیں، کووڈ-19 کی وجہ سے نہیں کاٹا. جی کووڈ-19 کی وجہ سے نہیں کاٹا. اور کامران کا میں ایک دفعہ پھر کامران بٹ کا ذکر ضرور کروں گا، وہ بھی پیچھے کھڑا ہوا ہے. حسن طارق بٹ بھی یہاں پر پھر رہے تھے، بہت ساری تصویریں تھیں. بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ رہے. پاکستان ٹیلی ویژن آپ کے ساتھ ہے.
پاکستان جب تک انشاءاللہ زندہ ہے، پاکستان ٹیلی ویژن اس وقت تک زندہ رہے گا، تا قیامت زندہ رہے گا. اور اس کے ساتھ ہی آسمہ اقبال اور رضوان رونق کو اجازت دیجیے، اپنے پوری ٹیم کے ہمراہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل شام ٹھیک 6 بجے اسی نیوز شو کے ساتھ. تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.